अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरी और आपकी मुलाकात होती है और कोशिश यही होती है डेली, मेरी भी और मेरी टीम की भी, कि हम एक नए अंदाज के लिए जो है वो प्रोग्राम पेश करें। डेली एक नई पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाएं, कुछ ऐसे लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं जो अपनी अपनी डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि नेकी का काम कर रहे हैं। जो लोग मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि हम यहाँ पर उन लोगों को जो है वो दावत देते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग जो है ये भी कह सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे काम करने वाले स्टार्स हैं। हमारे वो स्टार्स हैं कि जिनको सारी दुनिया जो है शायद उस तरह नहीं जानती जिस तरह आप फिल्म स्टार्स को जानते हैं, जिस तरह आप जो है वो टिकटॉकर्स को जानते हैं और लोगों को जानते हैं। ऐसे स्टार हैं जो अपनी अपनी डोमेन में अल्लाह की रजा के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे छुपे हुए लोगों को निकाल के लाता है कोहिनूर टेलीविजन का ये प्रोग्राम, जिसका नाम है कोहिनूर एट 9। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके ये मेहमान आप कहाँ से लेकर आती हैं, तो आज मैं आपको जो है वो ये भी बताऊं कि हमारे ये मेहमान जो है वो हम स्पेशली चूज करते हैं। हमारा पूरी लिस्ट बनती है, हम देखते हैं कि कौन कौन कहाँ किस जगह जो है वो अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ लाहौर से ही इनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी, जहां जहां किसी भी शख्स को जो है वो 15, 20, 25, 30 साल हो गए अपनी डोमेन में बेहतरीन अल्लाह की रजा के लिए काम करते हुए, उन लोगों से हम राब्ता करते हैं। वो लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और हम आपसे मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए ये वो लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं कि इन्हें कोई नहीं जानता। वो वही वाली बात होगी कि अल्लाह ने कहा है कि जिस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को सामने लाने से दूसरे लोगों का हौसला बुलंद होता है। आज भी हमारे मेहमान ऐसी पर्सनैलिटी है, समाजी कारकुन हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलमाइदा ट्रस्ट के ऑनर हैं। और अलमाइदा ट्रस्ट आपको पता है कि काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, एक टाइम हो गया है लोगों की खिदमत करते, उन्हें खाना खिलाते। दुनिया का बेहतरीन तरीन काम है किसी भूखे को खाना खिलाना। और जब आप किसी का पेट भरते हैं तो शायद जो उसके दिल से और उसकी रूह से दुआ निकलती है वो आपको वहां तक पहुंचा देती है कि जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अली ख्वाजा साहब, जो कि अलमाइदा ट्रस्ट के ऑनर हैं, और उनके दोस्तों ने मिलकर इस ट्रस्ट का आगाज किया। लाखों लोगों को खाने के दस्तरखान पर इनवाइट करते हैं, डेली खाने का दस्तरखान बिछाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। और अब आने वाले रमजान में उनका क्या प्लान है, हम ये भी उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र। सर, बहुत बड़ा नेकी का काम, मेरे पास तो शायद अल्फाज नहीं कि मैं इन अल्फाजों में जो है वो ये बयान कर सकूं कि किसी को खाना खिलाना जो है वो कितनी बड़ी नेकी है और आप ये कितना बड़ा सवाब कमा रहे हैं। हम शायद यहाँ बैठकर ये लोगों को बताना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि वो लोग जिनको वाकई ही वो समझते हैं कि वो नहीं प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर सकते या उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो वो अगर आपके दस्तरखान पे इस प्रोग्राम के थ्रू आके खाना खाते हैं तो हमारे लिए भी ये सदका जारिया और एक नेकी बन जाएगी। असल में हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है। आप क्या कहते हैं? मैं चाहूंगी थोड़ा सा अलमाइदा ट्रस्ट के हवाले से बता दें, और अभी आप लोग जो है वो क्या काम कर रहे हैं उस हवाले से हम फिर आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जैसे हमने अभी किया कि फरमाया कि मेरा नाम मोहम्मद अली ख्वाजा है और मैं एज ए प्रेसिडेंट अलमाइदा ट्रस्ट में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पिछले 12 साल से। ठीक है। बाई प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं ग्रेड 20 में रिटायर्ड हुआ, और पिछले 12 साल से हम मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को फ्री खाना खिला रहे हैं। माशाल्लाह। ये सिलसिला आज से कोई 12-13 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था कोई 10 बंदों से। ठीक। और 10 बंदों की सिर्फ अफ्तारी से, सिंपल अफ्तारी जिसमें खजूरें, फल और इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा। और रमजान में, मतलब रमजान में शुरू किया। सही, ठीक। और इसकी जो मेन रीज़न थी वो थी मेरे वालिद साहब की एक नसीहत। और मेरे वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ख्वाजा मोहम्मद अमीन साहब। जब वो हयात थे तो उनकी एक रूटीन थी कि घर में बैठ के तो बच्चों के साथ बड़े फ्रेंडली माहौल में गपशप लगाते, और उस सिटिंग में वो अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ जो है, एक जुमला वो कहा करते थे। किसी भी एक सिटिंग में कोई एक जुमला, डिफरेंट मौके पर डिफरेंट जुमले कहा करते थे। तो वो बेसिकली नसीहत थी हमारे लिए। सही। तो उसमें एक दिन उन्होंने कहा जी कि बेटा, अगर कभी अच्छा काम करने को दिल चाहे तो भूखे को खाना खिलाना। वाह। तो आपको पता है वो जवानी में बंदा थोड़ा सा लापरवाह सा होता है। तो मैंने सुनी, लेकिन मेरे जहन में कहीं कोने में वो महफूज रह गई। सही। तो उस वक्त आपने इतना गौर नहीं किया। उतना गौर नहीं किया। उनके फौत होने के बाद एक दिन मुझे ख्याल आया उनकी बात का
ویسے میں ان کو یاد کر رہا تھا, مجھے یاد آیا کہ میرے والد صاحب نے یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اچھا کام کرنے کو دل چاہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا. صحیح. تو میں نے ارادہ کیا کہ بھئی رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو نا افطاری کرواتے ہیں. اچھا. تو میں نے 10 لوگوں کی افطاری سے یہ سلسلہ شروع کیا. میرے 2 بیٹے تو اس وقت چھوٹے, وہ 8-9 سال کے, دونوں میرے ساتھ جاتے. ہم مسجد میں جو صحن ہوتا ہے وہاں پہ دسترخوان بچھاتے, اور وہاں پہ جو لیٹ کمر ہوتے ہیں, جو مزدوری کر کے دیہڑی کر کے آخری موقع پہ مسجد میں انٹر ہوتے, وہ لوگ جلدی سے وضو کرتے اور ہمارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاتے. اس میں محلے کے 1-2 بچے بھی آتے, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے. اچھا. اور وہاں ہم ان لوگوں کی اپنی توفیق کے مطابق تواضع کرتے, اپنا پھل وغیرہ کھلاتے, شربت پلاتے, افطاری کرواتے, اس پر نماز پڑھتے اور آ جاتے. زبردست. اگلے سال یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً کوئی 20 مہمانوں تک ہم لے آئے. صحیح. تو یہ آپ اکیلے جو ہے وہ یہ سارا آپ نے ڈیل کیا یا آپ کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں, جیسے کہ آپ اپنے دوستوں کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, کون کون لوگ اس میں آپ کے ساتھ رہے؟ ہاں, اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے چیئرمین خالد ہدایت صوفی صاحب, جو صوفی گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں. تو وہ میرے دوست ہیں اور بڑے پرانے دوست ہیں, 47 ایئر اولڈ ہماری فرینڈشپ ہے. صحیح. ان سے میں نے ایک دن ذکر کیا تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں نا ایک دسترخوان بنانا چاہتا ہوں صوفی صاحب. اچھا. ہی از ویری جنرس مین. تو انہوں نے کہا خواہش صاحب اتنی 2 بناوا گے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. زبردست. تو اگلے ہی رمضان ہم لوگ کوئی 40 سے زیادہ لوگوں کو فری کھانا کھلا رہے تھے. وہ مکمل افطاری جس میں شربت بھی, پھل بھی, اور وہاں پر مکمل کھانا, چکن قورمہ اور ہر چیزیں مکمل جو ہے نا وہ سرو کر رہے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو اسی طرح دوستوں میں یہ بات پھیلتی گئی اور آہستہ آہستہ دوست اس میں شامل ہوتے گئے. اور اس وقت خواہش یہ تھی کہ ہم نا 100 لوگوں کو کھانا کھلا لیں. اچھا. خواہش تھی کہ بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہے 100 لوگوں کو کھانا کھلا سکیں, افطاری کروا سکیں. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کی کہ اس سے اگلے سال ہی ہم 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے, افطاری کروا رہے تھے. ماشاءاللہ. تو خواہش یہ ہوئی کہ یار اگر یہ 200 ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے. بس وہ خواہش بڑھتی چلی جائے گی. بالکل. اور اب یقین کریں کہ اگلے سال ہمارے مہمان 200 سے زیادہ تھے. زبردست. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالتی گئی, دوست اس میں شامل ہوتے گئے. اور آج الحمدللہ ہم 1200 سے زیادہ لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور پچھلے رمضان ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی افطاری کروائی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دوستوں کے تعاون سے. پورا مہینہ 1 لاکھ لوگوں کو آپ نے ماشاءاللہ افطاری کرائی. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو پھر میرا خیال ہے اس رمضان کا ٹارگیٹ تو اور بھی بڑا ہوگا. ہاں جی بالکل بالکل, آپ نے وجہ فرمایا. ابھی یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے ہماری, اس میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم 2 لاکھ لوگوں کی افطاری کروائیں گے ماشاءاللہ. زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے لیے اور میرے راستے میں میری راہ میں خرچ کرتے ہو تو میں ڈبل کر کے واپس کرتا ہوں نا. تو آپ کو دیکھتے, آپ کی بات سنتے مجھے اس چیز پر یقین ہے, اور آپ جیسے لوگوں سے مل کر مجھے اور مزید یہ یقین میرا پختہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ پہلے ہی اس بات پہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل کر کے واپس کرتے ہیں. یہ فیکٹ بات ہے, اس میں کوئی 2 رائے موجود نہیں ہے. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. آپ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, آپ اللہ کے لوگوں کو, مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں, اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آج دیکھیے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں, ایسے معاشرے کا ہم حصہ ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے ساتھ والے گھر کا نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا, کون کس حال میں ہے. ہمیں اپنی کمیونٹی کا, اپنے محلے کا, اپنے علاقے کا, چلے محلوں میں تو پھر بھی یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جو ہے وہ کھانا بھجوا دیا جاتا ہے, پوچھ لیا جاتا ہے. لیکن جو سوسائٹیز بن گئیں, اب جو ایک ماڈرنزم آ گئی, ایک جو ہے وہ دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بھوکا ہے, کسی کو نہیں پتا, کیونکہ اچھے برے حالات تو سب کے ساتھ ہیں. میں نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو کہ جو لینڈ کروزرز میں پھرتے تھے, اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے تھے, ان کو میں نے ان دسترخوانوں پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ جیسے لوگ لگاتے ہیں. میں ان صاحب کا نام نہیں لوں گی, لیکن میں مطلب یہاں تک جو ہے وہ نوبت آ سکتی ہے آپ کی لائف میں. کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ کا سارا مال خرچ ہو جاتا ہے, اور پھر ایک دن آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صفر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جیسے لوگ جو اللہ سے تجارت کر لیتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بانٹنا شروع کرتے ہیں, تو ان کے تو اور جو ہے وہ معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے 100 لوگوں کو, پھر 200 لوگوں کو, پھر 1000 کو, پھر لاکھوں کو,
اور اب جو ہے وہ 2 لاکھ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ پورے مہینے میں جو ہے وہ افطاری جو ہے وہ کروانے کا آپ کا پلان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ کتنی برکت دی ہے. آپ جب یہ پیچھے بیک سوچیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کیا اور آج آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں, تو آپ کو یہ احساس تو آرام سے ہو جاتا ہوگا کہ واقعی اللہ نے سب کچھ ڈبل کر دیا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیت ہے, اس کا جو مفہوم جو ہے اس طرح ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ آپ زمین میں لگائیں اور اس میں سے ایک پودا نکلے جس کی 7 بالیاں ہوں, یعنی کہ 7 شاخیں ہوں, اور ہر شاخ پر 10-10 دانے ہوں. بالکل بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کا 70 تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ کر رہے ہیں, اور وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا, صحیح بات, وہ تو کبھی غلط ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا, بالکل ایسا. یہ بڑی نیکی کا کام ہے, سمجھنے والی بات ہے. ہم میں سے ہر شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے. یہ بہت ایک نارمل اور ایک چھوٹی سی بات ہے. اگر آپ, میں, ہم جیسے اور لوگ اس بات کو سمجھ لیں, ہم جو کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ, چاہے ہم 10 روپے بھی کماتے ہیں, اس میں سے بھی اگر 2 روپے جو ہے وہ ہم کسی کے لیے یا کسی کو ہم کھانا کھلا دیں گے, تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. وہ 10 روپے کے 20 روپے لازمی آپ کو جو ہے وہ ملیں گے, کہیں سے بھی, کہیں آپ کی نیکی کام آ جائے گی. ہم آج کل یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ نیکی کی, ہمارے ساتھ اس نے تو برا کیا. تو یہی تو مولا علی کا قول ہے کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کریں اس کے شر سے بچیں. آپ نے نیکی کر دی, اس نیکی کا بدلہ آپ کو کہیں اور سے ملے گا, اس شخص سے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ وہی شخص آپ کو اس کا بدلہ دے گا یا وہی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. وہ تو اچھا کر ہی نہیں سکتا. وہ تو تب اچھا کرے گا جب اس کی رگوں میں خون جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جس کے ماں باپ جو ہیں دوسروں کی احسان مندی کو جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے. اور یہ پکی بات ہے, جیسے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی والدین ہوتے ہیں, یعنی جیسے والدین ہوں گے ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے. آپ کے والدین کا آپ کی زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے, عمل دخل ہوتا ہے آپ کی باتوں میں, آپ کے سٹائل میں. آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی یہ خواہش تھی, اس وقت تو آپ جوان تھے, اس بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے سنا, لیکن آپ نے اسے غور سے ہی سنا تھا کیونکہ وہ آپ کے لاشعور میں بات بیٹھ چکی تھی. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ نے آج تک ان کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں کٹھی کر دی ہیں, جو ثواب ان کو وہاں مل رہا ہے آپ کی توسط سے, آپ سوچئے کہ آپ کے بارے میں وہ وہاں کتنا خوش ہوتے ہوں گے. اور وہ والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کے, اگر وہ ان کی اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں لوگ, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ عجیب بجا فرمایا آپ نے. ہم لوگوں نے جب یہ دسترخوان شروع کیا تو میں نے اور میرے دوستوں نے, ہم سب نے یہ ارادہ کیا اور نیت کی کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے والدین کے لیے. بالکل بالکل ایسے, بالکل ایسے, بالکل ایسے ہی یہ والدین کو ہی ثواب جاتا ہے اور یہ نیکی کا کام جو ہے وہ ایسے ہی. تو اب آپ نے جو پلان کیا ہے اس میں جو آپ کا افطاری کا, سحری کا بھی اہتمام ہے آپ کا, یا صرف آپ افطاری کے حوالے سے جو ہے وہ 2 لاکھ لوگوں کا آپ نے جو ہے وہ پلان کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب آگے جو ہے وہ رجب ختم ہو گیا ہے تو شعبان سٹارٹ ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد رمضان ہے, تو اس کی تیاریاں تو آپ نے ابھی سے شروع کر دی ہوں گی. ہاں جی, اس میں ایک چیز اور آپ کو عرض کروں. جب یہ شروع کیا تو جو قریبی دوست ہیں ان سے مشورہ کیا میں نے, اچھا, کہ بھئی ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو مختلف دوست کی مختلف رائے تھی. کچھ نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے بڑا اچھا کام ہے, کچھ نے کہا جی اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, 1-2 دوستوں نے کہا یار یہ آپ کیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اچھا, ہم لوگ تو پہلے ہی بڑے کام چور ہیں اور بڑے سست ہیں. آپ جب 3 وقت کا کھانا دے دیں گے لوگوں کو تو کام کون کرے گا؟ لوگ تو بیکار ہو کے بیٹھ جائیں گے. آپ لوگوں کے لیے نیکی نہیں کر رہے. اچھا, یہ بلکہ قوم کے ساتھ ایک برا عمل ہوگا کہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیں گے, بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے, جی کھانا تو مل جانا ہمیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, لاجیکلی تو بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی جس بندے کو 3 وقت کھانا مل گیا اس نے کیا کام کرنا ہے, روٹی کے لیے بندہ محنت کرتا ہے. لیکن جب آپ قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں بالکل تو اس پہ جگہ جگہ حکم ہے, مختلف مقامات پر مختلف احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ, جی, غریب کو کھانا کھلاؤ, غریب کو کھانا کھلاؤ, مسکین کو کھانا کھلاؤ, صحیح, مسافر کو کھانا کھلاؤ, بالکل, قیدی کو کھانا کھلاؤ. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے پوچھا جی کہ اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا سلام کرنا جسے تم جانتے ہو نہیں جانتے, اور بھوکے کو کھانا کھلانا. بالکل, سلام کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور آج اگر ہم کوئی رستے سے گزر رہا ہو, کوئی بزرگ ہمیں سے سلام کر دیں تو وہ ہماری شکل دیکھتے کہ یہ بچہ یہ بچی کون ہے جس نے ہمیں سلام کر دیا. آج کل تو کوئی کسی سے حال نہیں پوچھتا, تو سلام کیسے کر دیا. ہمیں یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی تو میری والدہ نے اسی طرح مجھے سلام کرنا سکھایا. میں ہر کسی کو
जो रास्ते से गुजरता था, जो कहीं मैं कदम रखती थी, हर किसी को सलाम, वो सलाम करने की आदत अब तक ऐसी पड़ गई है कि अक्सर औकात जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ उनको भी रास्ते से गुजरते सलाम कर जाती हूँ और वो मेरी शक्ल ऐसे देख रहे होते हैं कि इसने हमें सलाम क्यों किया है। किसी शॉप में एंटर होंगी, किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह पर, मेरा अस्सलाम वालेकुम की आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं सबको सबसे पहले आके सलाम करती हूँ। ये आदत मुझे बचपन से मेरी वालदा ने डाली। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा कोई भी आए, कोई भी बड़ा हो, आपसे चाहे एक दिन ही बड़ा क्यों ना हो, उसको आपने सलाम जरूर करना है और अपने से छोटों को भी सलाम की आदत डालें। तो वो आदत पलते 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 आदतें पल जाती हैं ना बच्चों की तरह, तो वो इतनी बड़ी हो गई कि अब तक वही आदत है। तो ये आपके वालिदैन का बड़ा इसमें हाथ होता है, नेक वालिदैन का, जो अपने बच्चों को नेकी से पालते हैं और नेक काम करते हैं, उनका अक्स जो है उनके बच्चों में नजर जरूर आता है। ये क्रेडिट जाता है हमारे वालिदैन को। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, तो हमें भी सोचना चाहिए। सर आप क्या समझते हैं? लेकिन असल मामला जो है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। हाँ, आप हैरान होंगी कि 1200 लोग हमारे दस्तरखान पे आके खाना खाते हैं जी, उनमें से एक भी फकीर नहीं है। कैन यू बिलीव? नॉट अ सिंगल पर्सन जो बैगर वहां पे आके खाना खाता हो। मेरा एक दस्तरखान है अकबर चौक में। अच्छा। उस अकबर चौक में 12 से तकरीबन 13 के करीब अच्छा बैगर होते हैं जी। कोई बैगर वहां पे आके खाना नहीं खाता क्योंकि वो खुद ही नहीं आते। क्या आने नहीं, नो, हमारे वहां पे किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, कोई आप बेशक गाड़ी से उतरे, बैठ के खाना खाएं। हाँ। आप बेशक फटे पुराने कपड़ों में है, चीथड़ों में है, आप आ जाएं, उसी तरह खाना मिलेगा जैसे बाकियों को मिल रहा है। ठीक है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं। कि वो जो बैगर वहां खड़ा है वो शाम को अच्छी खासी दिहाड़ी लगाता है। ठीक हो गया, उसे क्या जरूरत है इधर आके दाल रोटी खाने की? वो कहीं अच्छी जगह जाके कुछ अच्छा खाना खाएगा। सही। लिहाजा ये जो एक परसेप्शन थी कि जी हम अगर खाना देंगे तो लोग काम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है सर। 99.9% मेरे पास जो लोग आते हैं, आप उनकी शक्ल देख के, उनका हुलिया देख के, उनके लिबास देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन है। ठीक हो गया। एक बंदा एंटर होगा तो उसके कपड़े जो है वो पेंट से, छींटों से भरे होंगे, आपको अंदाजा होगा ये पेंट करने वाला है। सही। तो अगर एक दूसरा कोई आएगा तो उसके हाथ में एक तेसी होगी, कांडी होगी, आप देख के बता सकती हैं कि ये मिस्त्री है, आज इसकी दिहाड़ी नहीं लगी और ये खाना खाने यहाँ पे आ गया। कोई और एक बंदा आएगा, उसके हाथ में एक छोटी सी पट्टी होगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वो शख्स है जो सारा दिन अपने सर पे ईंटें उठा के तो लोगों के जो घर जो बनवाता है, आज इसकी दिहाड़ी नहीं लगी और ये आपके पास आ गया। जो सिक्योरिटी वाला अगर आएगा तो उसकी यूनिफॉर्म बता रही है कि ये किसी जगह जॉब करता है। उस सेलमैन है तो उसकी वर्दी बता रही है कि ये किसी जगह सेलमैन है, ये बेकार नहीं है। बिल्कुल ठीक। इवन के मैंने देखा है कि कुछ खवातीन बच्चों के साथ आ जाती है। अच्छा। अपने बच्चों के साथ लेके वहाँ अलग इंतजाम है खवातीन का। अच्छा। वहाँ बैठ के वो खाना खाती है। अच्छा। तो ये जो कुरान पाक का हुक्म है ना, ये बिल्कुल 100% बजा है, 100% बजा है। एक और चीज जो मैंने वक्त के साथ सीखी यहाँ पर, वो ये थी कि जब कैलकुलेट किया कि हम एक बंदा जो है वो कितने पैसे खर्च करता है, जो दूसरे शहर से बंदा यहाँ आता है अपने खानदान की कफालत के लिए, तो जब यहाँ पे आके मेहनत मुशक्कत करता है, वो अपनी टोटल आमदन का 40% ऑफ हिज इनकम वो अपने जाती खाने पे खर्च करता है। सही बात है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, अगर आप कैलकुलेट करें पूरे महीने को और फिर आप उसको कंपेयर करें उसकी टोटल इनकम से, आप हैरान हो जाएंगी कि 40% वो सिर्फ अपने खाने पे खर्च करता है। सर बिल्कुल, आप बाकी जो बचते हैं वो बेचारा अपने किराया वगैरह दे के तो फिर अपने घर भेजता है। बिल्कुल सही। बेसिकली हम लोगों ने ये जो सिलसिला शुरू किया तो समझ ये आई कि हम इन लोगों को 40% का एक बेनिफिट दे रहे हैं कि उनकी आमदन जो है वो 40% बढ़ गई है। अब वो जो 40% अपने खाने पे खर्च कर रहे थे वो उसकी सेविंग कर रहे हैं, और ये सेविंग करके वो अपने घर वालों की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने घर की बेहतरी के लिए, उनकी इसकी तामीर के लिए, अपने बच्चों के लिबास के लिए, मुख्तलिफ पर्पज के लिए वो खर्च करते हैं। सही। एक मरतबा हमने एक सर्वे भी किया। सर आप तीनों टाइम का खाना जो है दस्तरखान जो है वो लगाते हैं वहाँ पर, या आपका शाम के टाइम होता है या सुबह के टाइम होता है? हम अभी फिलहाल हम 2 वक्त कर रहे हैं, दोपहर का खाना, दोपहर का और रात का खाना। ठीक है, 2 वक्त हम कर रहे हैं। और उसके मेन मकसद ये है कि जब ये घर से निकलते हैं अपनी मेहनत मजदूरी के लिए, तो ये घर से नाश्ता करके फिर निकलते हैं। ठीक है। और जब फील्ड में होते हैं
تو سب سے زیادہ مشکل ان کو وہاں پہ آتی ہے جب دوپہر کا کھانا کھانا، جب دوپہر کا کھانا کھانا ہے، پھر وہ پلے سے کھانا ہے، پلے سے کھانا، تو وہ سب سے ان کی جیب پہ ہیوی ہوتا ہے۔ 500 کمایا ہے، 600 کمایا ہے، 400 کمایا ہے، اگر 200 کا وہ کھانا کھا لے گا تو اس کے پاس کیا بچے گا پیچھے؟ اب اس سے کم میں تو کھانا نہیں آتا، اس سے کم 500,000 تو ڈیلی کا میرا لگ جاتا ہے انہی کھانے پینے کی چیزوں پر۔ تو مجھے پتا ہے کہ یہ آسان کام تو نہیں ہے، آپ اپنی جیب سے جب پیسے جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اب ہر بندے نے اپنی مطابق ہی کھانا ہے، اسے جو پسند ہے وہ کھانا ہے، تو آپ کے اتنے ہی پیسے لگیں گے اس چیز پہ۔ اب جس بندے نے جو ہے وہ دال روٹی کھانی ہے، وہ دال روٹی پھر اتنے کی آئے گی۔ تو ایسا تو یہ سلسلہ ہر کسی انسان کے ساتھ ہے کہ آپ کو اپنے لیے جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے نکالنے ہیں، جو آپ نے کھانا پینا پہننا اوڑھنا ان سب کے بعد جو آپ کماتے ہیں اس میں آپ کے پاس بچتا کیا ہے۔ آپ کی بات بالکل سچ ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے 15,000 پہ 8,000 پہ 20,000 پہ نوکریاں کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے کرائے دیں، بل دیں یا اپنے کھانے پورے کریں، تو اگر انہیں کسی دسترخوان سے 2 ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے تو یہ پیسے ان کے سیف ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیسوں میں دے دیتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ اور راشن میں جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں پیسے۔ تو یہ بڑا بہترین کام ہے۔ تو وہاں جو دسترخوان پہ لوگ آتے ہیں، آپ انہیں وہیں پہ کھانا دیتے ہیں یا لوگ ساتھ لے جانے کی بھی فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے یا گھر میں جو ہے وہ ہماری لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں کھانا چاہیے، ایسا بھی کچھ ہے آپ کا؟ ہاں، اس میں ہم نے نا دوستوں نے یہ طے کیا ہوا ہے آپس میں، ڈیسائیڈ یہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ کھانے کے ارد گرد ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ویسے تو کرنے کے بہت کام ہے، اب دوائیوں کا میڈیسن کا کر لیں، ہاسپٹل کر لیں، کچھ بھی کر آئی آپریشن کر لیں، ایجوکیشن پہ کر لیں، ہر فیلڈ میں گنجائش ہے، لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا جی کہ ہم صرف اور صرف کھانے پہ کنسنٹریٹ کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس 4 ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے 8 دسترخوان ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اوکے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سیکورٹی گارڈز ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں ہمیں کہ جی مجبوری ہماری، ہم آ نہیں سکتے، تو ہم ان کو ویریفائی کرنے کے بعد ان کو کھانا، ان کی لوکیشن، ان کا ایک بندہ آتا ہے، وہ 2 4 6 بندے جتنے بھی ہوتے ہیں جو ویریفائڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کھانا وہ لے جاتا ہے، ان کو وہاں پہ جا کے وہ کھانا سرو کر دیتا ہے۔ ایک تو ایکٹیویٹی ہماری ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی پہ کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بچی کی شادی ہے وہ ہمیں 1 ہفتہ پہلے انفارم کر دیں، ہم ان کے لیے ایک 50 بندوں کا بہترین کھانا جس میں چکن قورمہ، زردہ اور نان، جو شادی کا کھانا ہوتا ہے، پراپر وہ شادی کے کھانے کے لیول کا کھانا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ لنگر والا کھانا نہیں، پراپر شادی کے کھانے والا کھانا وہ ہم تیار کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچی کی شادی جو وہ ایسا طریقے سے کر سکیں۔ بہت اچھی۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہم کھانے کے حوالے سے وہ یہ کر رہے ہیں، تو سب لوگ تو نہیں آ سکتے ہمارے پاس، کچھ فیملیز ایسی ہیں جو دور رہتی ہیں، کسی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ سکتی، ان کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے 200 فیملیز کا راشن جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ راشن 4,000 کا ہے تو وہ ہم 2,000 ان کو دیں گے، تو ہاف پرائز پہ یہ سبسڈائز راشن جو ہے نا یہ ہم فیملیز کو، وہ چاہے آپ کو جتنے کا بھی پڑا ہو، جتنے کا بھی اگر ہمیں جتنے کا پڑا ہے ہم اس کو ہاف پرائز پہ دیں گے۔ اس وقت جو ہم ایک راشن دے رہے ہیں وہ تقریباً اس کی کاسٹ ہے کوئی 4,000 کے قریب، 4,000، ٹھیک ہے، تو وہ ہم 2,000 میں، کتنے دن کا راشن ہوتا ہے یہ؟ تقریباً ایک فیملی کے لیے جو 6 ممبرز کی فیملی ہو اس کو پورے 1 مہینے کا راشن ہوتا ہے۔ اچھا، 4,000 کا؟ ہاں جی، جس میں آٹا پورے مہینے کا، اچھا، گھی، اچھا، چینی، 3 عدد مختلف دالیں، اچھا، چائے، چاول، نمک، مرچ، یہ بیسک چیزیں جو ہیں کچن کی، یہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 5-6 بندوں کی فیملی ہے تو پورا مہینہ آپ کو بازار سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں، اور وہ آپ سے 2,000 میں لے سکتے ہیں، یہ صرف 2,000 میں لے سکتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مینیو ہوتا ہے؟ آپ ڈیلی مینیو چینج کر کے بناتے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کی جیب پہ کتنا فرق پڑا ہے؟ پہلے جو آپ دسترخوان بناتے تھے، بچھاتے تھے، اس میں اور اب میں اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا فرق آ گیا ہے؟ تو تقریباً کوئی 30% جو ہے نا ہماری ایکسپینس انکریز کر رہی ہیں یہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو ہے اس کی پرائس کہاں سے کہاں چلی گئی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس میں میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام ڈونرز کا، ان تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا جو ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے اس پہ ہیلپ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس سے ہم اپنا کھانا جو ہے مزید بہتر سے بہتر کر رہے ہیں، صحیح، اور زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کچن کوک جو ہے وہ آپ کی کتنی تعداد ہے،
اور کس طرح آپ کی جو ہے وہاں پہ دیگوں کے سیشن بنتے ہیں آپ کے, کس طریقے سے آپ ہوتا ہے, کیا آپ کے مینیو کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ ہم نے نا 6 دن ہم سرو کرتے ہیں منڈے ٹو سیٹرڈے. ٹھیک ہو گیا. ہر روز نئی ڈش, ڈفرنٹ ڈش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فکس ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ اگر منڈے ہے تو منڈے کو چنے کی دال اور روٹی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹیوزڈے کو آلو مٹن اور روٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اور وینسڈے کو سفید چنے. ٹھیک ہے. اس میں اپنا انڈے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی, ڈیلی نہیں. ٹھیک ہے. سفید چنے انڈے اور روٹی کے ساتھ. اور تھرسڈے جو ہے یہ ہمارا رائس والا ڈے ہوتا ہے, اس میں یا تو مٹن بریانی ہوگی یا چکن بریانی ہوگی. اچھا. اور اس کے ساتھ زردہ ہوتا ہے جس کے. زردہ ہوتا ہے. اور فرائیڈے کو ہم کرتے ہیں حلیم. اچھا. چکن حلیم اور نان. ٹھیک ہے. اور سیٹرڈے جو ہے وہ کوئی ایک دال ہوتی ہے اور روٹی کے ساتھ. مطلب یہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. کمبینیشن آپ نے کر دیا ساری چیز کا. ہاں جی. اور اس کو ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں نیکسٹ ویک سے سیم جو ہے نا مینیو دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر لوگ وہ آ رہے ہیں جو آلریڈی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کے گھر لے کر جاتے ہیں اور وہ آپ کے دسترخوان سے کھا کر جاتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے. اور آپ کو جو ہے پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا کہ یہ آپ کا کھانا ضائع نہیں ہو رہا, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ جس طرح کے لوگ آ کر بیٹھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے کیسا خوش ہے. اور کس طرح سے, جیسے آپ نے کہا کہ مانگنے والا وہاں کوئی نہیں آتا, جو بیگرز ہیں جو مانگتے ہیں سارا دن وہ کھانا نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہیں اور سے کھائیں. تو یہ بڑی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بیگرز تو ہر جگہ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, وہ تو جان نہیں چھوڑتے. تو اگر وہ نہیں دسترخوان پر جو ہے وہ آ رہے ہیں یا وہ نہیں اس چیز کو اگر سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے ان کی. اچھا, ایک اور بلیسنگ ہے ہمارے دسترخوان پہ. جب دوستوں سے ذکر کیا نا اس کا کہ ہم شروع کر رہے ہیں, تو دوستوں کا جس سے بات کی نا اس کا دل تھا بہت کہ جی ہم اللہ کی راہ پہ دیں, کھانا سرو کریں. لیکن کہتے ہیں یار اس میں بڑا ایک ہمارا بٹر ایکسپیرینس رہا ہے. جس سے بھی بات کی ہر دوسرے بندے نے یہی ذکر کیا. ٹھیک ہے. کہ جی ہم دیگ تقسیم کرنی شروع کرتے ہیں, وہاں لوگوں کو جب اکٹھا ہو جاتا ہے وہ دیگ الٹ جاتی ہے جی, وہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں, دکم پیل ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ایک دوست سے بات کی, اس نے کہا جی میں نے وہ رمضان میں راشن تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا, وہ بس ایک مقدار تھی, جب وہ ختم ہو گئی تو لوگوں نے دروازہ پھر بھی اپنا توڑنا شروع کر دیا, کھولے جی راشن دے. کہتے میرے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا لوگوں کی زور آزمائی سے نا. تو ڈفرینٹ ایکسپیرینس. لیکن ہمارے دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے, یہ ہے کہ جس دن ہم مٹن بریانی تقسیم کرتے ہیں دسترخوان پہ 500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ پہلی لائن سے شروع کریں, پہلے بندے کو کھانا دیں, آخری لائن پہ جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ بڑا مطمئن اطمینان سے بیٹھا ہوگا, بجائے وہ 1 انچ اپنی جگہ سے ہلے. اس کو پتا ہے کہ میرے تک پہنچ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب دوستوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو مقررہ وقت میں مہمان ہمارے پاس آ گیا وہ ہماری ذمہ داری. ٹھیک ہو. ہمارے پاس مہمان زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, کھانا کم ہو جائے, وہ کھانے کے بغیر نہیں جائے گا. بے شک ہمیں بازار سے فریش منگوا کے دوبارہ سرو کرنا پڑے, ہم اسے کھانے کے بغیر نہیں جانے دیں. زبردست. یہ ریفیوز نہیں کرتے کھانا ختم ہو گیا جائے. صحیح. جو پہنچ گیا ٹائم پہ اس کو کھانا لازمی. آپ کی اس بات سے مجھے یہ میری بات جو میں نے اخذ کی یا میں نے ابھی جو ہے وہ اس کو نتیجہ نکالا کہ پھر وہ دسترخوان جہاں پہ آپ کو دھکم پیل نظر آتی ہے وہاں ان کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر کھانا ختم ہو گیا تو ہمیں نہیں ملے گا. جبکہ آپ کے دسترخوان کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر 500 لوگ بھی بیٹھے ہیں تو جو اینڈ پہ بھی بیٹھا ہے اس کو بھی آپ نے کھانا کھلا کے بھیجنا ہے, چاہے آپ کے پاس اس ٹائم کھانا ختم ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ اس بندے کو تسلی ہے کیونکہ وہ آپ کا ریگولر جو ہے وہ آپ کے دسترخوان پہ آ رہا ہے, اس کو پتا ہے کیونکہ یہ تو ریگولر پھر ظاہری بات ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کھانا میسر ہے, ہمیں مل رہا ہے, ہم نے کھا سکتے ہیں. تو پھر اس دسترخوان پہ جو ہے وہ ڈیلی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک فیملی والا جو ہے وہ سلسلہ بن جاتا ہے, وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں. تو یہ اچھی بات, یہ آپ کی مینجمنٹ کی بات ہے. ہاں اس میں جی اس کے علاوہ نا آپ دیکھیے گا کہ کوئی اچھے سے بھی اچھا فنکشن ہو نا, بہت پوش ایریا کا فنکشن, وہاں بھی آپ جب کھانا شروع ہوتا ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہلکی سی نا وہ کیا کہتے ہیں استرابی سی وہ اچھے خاصے لوگوں میں وہ آ جاتی ہے کہ جی میں پہلے کھانا لے. بڑے میں نے کھاتے پیتے لوگوں کو بھی کھانے کے لیے ایسے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے شادیوں میں, فنکشنوں میں, پارٹیوں میں, کہ میں کہتی ہوں یار کیا ان کو کبھی کھانا نہیں ملا, کہ مطلب کھانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہی ڈر خوف ہوتا ہے کہ اچھی چیز ختم ہو جائے گی, ہمارے حصے میں جو ہے وہ لاسٹ والی چیز آئے گی, جس کی وجہ سے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے آپ والا حساب نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ پہلے میں والا حساب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک ایک سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے, ہر جگہ نظر آتی ہے, بہت
کم جگہوں پر جو ہے وہ سوفیسٹیکیٹڈ جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو تھوڑا سا تسلی سے پہلے آپ والا پروسیس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, ورنہ یہاں تو پہلے میں والا ہی پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کی مینجمنٹ, اس کو کیسے مینیج کرتی ہے؟ کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں یہ سب چیزیں دسترخوان بچھانے کے لیے, لگانے کے لیے؟ کتنی آپ کی پوری ٹیم کتنی ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ انتہائی ڈپرائیو فیملی سے ہوتے ہیں اور انلٹریٹ ان ایجوکیٹڈ, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے آہستہ آہستہ ان کو ٹرین کیا, اب وہ 100% ٹیون اپ ہو گئے ہیں اور ہماری ڈیلی جو نئی اٹینڈنس ہے وہ 20 سے 25% ہے. ٹھیک, 25% ہمارے پاس ڈیلی نئے مہمان ہوتے ہیں وہاں پر, وہ باقی 75% کو دیکھ کے تو وہ بھی ساتھ ٹیون اپ ہوئے تھے. صحیح. اور یہ ساتھ ساتھ ہم ان کو ٹرین کرتے رہتے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے کہ جیسے آپ ہوٹل میں جائیں نا تو بوفے میں وہاں پڑے ہوتے ہیں آپ کے وہ پلیٹس پڑی ہوتی ہیں جی. تو اسی طرح ہم نے ٹیبل کے اوپر اپنی اسٹینلیس اسٹیل کی 4/4 پلیٹ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے صاف کر کے. ٹھیک ہے. آپ آئیے, اپنی پلیٹ لیں, اٹھائیں وہاں سے خود اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں. وہاں پہ صف لگی ہے, وہاں پانی ہے, گلاس ہے, نیٹ اینڈ کلین اسپیس ہے, آپ ادھر جا کر تشریف رکھیں. لوگوں کو پتہ ہے, سب تمام لوگ آئیں گے, انہیں پتہ ہے پلیٹ کہاں پڑی ہوتی ہے, وہاں سے انہیں لینی ہے, انہیں پتہ ہے کہ ترتیب کیا ہے. تو جہاں بھی پہلی جو صف میں یا دوسری میں تیسری جہاں اسپیس اویلیبل ہے وہ اسی ترتیب سے جا کے بیٹھتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ہم پہلی صف سے جو ہے وہ کھانا تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں. اب سب کو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کھانا چاہیے, کسی کو اٹھ کے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, رش ہو جائے گا جہاں کھانا پڑا, آپ وہاں بیٹھے صرف ہاتھ کھڑا کریں. ہمارے وہاں پہ جو یونیفارم میں لوگ ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ انتظامیہ کے لوگ ہیں, وہ آپ کو دیکھے گا تو آپ کے پاس پہنچ جائے گا. آپ کو روٹی چاہیے, آپ کو سالن چاہیے, آپ کو چاول چاہیے, آپ کو زردہ چاہیے, جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو وہاں پہ مہیا کر دی جائے گی. آپ نے اٹھنا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے, کھانا کھانے کے بعد آپ نے اٹھنا ہے اور وہاں پیچھے ہمارے سنک لگے ہوئے اسٹینلیس اسٹیل کے, اور ایک ڈسٹ بن ہے جس میں ہم اپنا ڈسٹ بن نہیں ہے بیسیکلی وہ کھانے کا جو ہے وہ رکھا ہوا صرف ہم نے. تو جو بھی آپ کا کھانا بچا ہوا آپ نے اس کے اندر اس کو ڈراپ کرنا ہے خود. ٹھیک. وہاں پہ صابن ہے اور پانی ہے, آپ نے اس کو واش کرنا ہے. واش کرنے کے بعد ایک ادھر ہم نے اسٹینڈ رکھا ہوا ہے اسٹینلیس اسٹیل کا, وہ اس پہ آپ نے ورٹیکل اپنی پلیٹ جو ہے یوں رکھ دینی ہے تاکہ اس کے اندر پانی کھڑا نہ ہو اور وہ خشک ہو جائے. صحیح. اس لیے کہ شام کو جب آپ آئیں تو آپ کو صاف پلیٹ جو ہے دوبارہ ملے. کتنی خوبصورت آپ نے جو ہے وہ مینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور جو ہے وہ آپ انہی سے ان کا ہی جو ہے وہ سلسلہ انہیں سمجھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں, اس طرح کرنی ہے. اور یہ تو وہ گھر جا کے بھی جب آپ, یہ تو آپ بہت اچھے اصول بتا رہے ہیں کہ وہ جو شاید یہ وہ گھر میں بھی نہیں کرتے ہوں گے, ایسے ہی کھانا کھا کے بوٹیاں جو ہے وہ فارغ جو کھائی ہیں پی ہیں وہ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں, اور جی ہماری جو خواتین ہیں گھر کی وہ اٹھا لیں گی یا بچے اٹھا لیں گے. مرد حضرات اکثر ایسا کرتے ہیں گھروں میں. تو یہ تو آپ بہت اچھے ان کو ایک میں کہتی ہوں کہ بیلنسڈ لائف کے لیے جو ہے یہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ جس میں وہ خود پلیٹ دھو رہے ہیں, خود اس کو جو ہے وہ ہینگ کر رہے ہیں کہ جی خشک ہو جائے, رات کو انہوں نے پتا ہے کہ ہم نے پھر آ کے یہاں پہ کھانا کھانا ہے. تو بہت اچھی مینجمنٹ ہے آپ کی. یہ آپ نے سوچا کیسے؟ اچھا, یہ کس کا مشورہ تھا؟ میں عرض کروں, پچھلے دن ہم لوگ نا اس پہ وزٹ کر رہے تھے کہ ایک نیا دسترخوان کے لیے, تو مجھے اتفاق ہوا اپنے یہ ٹاؤن شپ کا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں جانے کا. صحیح ہے. تو قائد اعظم انڈسٹریل ایریا ہے, ہمدرد چوک کے قریب ہے, وہاں پہ گیا, دیکھا میں نے, میرا خیال تھا کہ یہاں پہ لیبر کلاس آتی ہے تو یہ یہاں پہ زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہوں گے تو ان کو زیادہ ضرورت ہوگی کھانے کی. ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے دیکھا جی ایک دسترخوان آلریڈی کھلا ہوا تھا. اوکے. تو میں خود جا کے دیکھا, اس کو بڑا اچھا دسترخوان تھا, بڑے احسن طریقے سے, بڑے خوبصورت طریقے سے وہ سرو کر رہے تھے. جب میں باہر آیا تو وہاں پہ کچھ 8-10 ٹھیلے لگے ہوئے تھے اور وہاں پہ زیادہ رش تھا. اچھا, میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھائی کھانا فری ادھر مل رہا ہے, ادھر بھی دال ہے یا سالن جو ہے وہ اچھے والا ہے, روٹیاں بڑی اچھی ہیں, گرم روٹی مل رہی تھی وہاں پر, اور وہاں پہ سلسلہ بھی بڑا صاف ستھرا تھا. لیکن لوگ وہاں نہیں جا رہے, لوگ ادھر جو ہے یہاں زیادہ لوگ ہیں. تو مجھے تھوڑا تجسس ہوا, میں نے پوچھا اسے, میں نے کہا بھیا وہاں تو فری کھانا مل رہا ہے تو آپ یہاں سے کیوں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایکچولی وہ زکوٰۃ کا کھانا ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, میرے پاس جتنے بھی پیسے ہیں تو میں اپنے پیسے سے اپنا کھانا خرید کے کھا سکتا ہوں, تو میں کیوں کسی کا جو حق جو ہے وہاں کھاؤں. صحیح. اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے یہ فری والا کھانا پسند نہیں کرتے. یہ چیز دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک نیا پروجیکٹ پلان کیا, وہ یہ ہے کہ ہم موبائل دسترخوان بنانے جا رہے ہیں. آپ پہلے میرے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے مجھ سے یہ بات بتائی. جی بالکل. اب وہ تیار ہو گیا جی, ہماری وہ وین جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. اچھا, ہو گئی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو
और उसके ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, कामयाब रहा। तो ये उन सफेद पोश लोगों के लिए कि जो पैसे देके खाना खाना, जो पैसे देके, हम सिर्फ 40 रुपए में आपको खाना देंगे। जबरदस्त। यानी कि वो दाल हो, बेशक वो मटन आलू के हो, दौर में आप 40 रुपए में खाना, 40 रुपए में एक बंदे का खाना, 40 रुपए एक बंदे का खाना देंगे। जबरदस्त। तो जो लोग फ्री नहीं खाना चाहते वो यहाँ पे आ जाएं, वो खाएं। और ये मोबाइल होंगे कोई डिफरेंट लोकेशन पे, इसको इंशाल्लाह ताला हम मूव करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला इसमें भी बरकत दे और आपका ये काम जो है वो बहुत जो है वो बुलंद हो और ये चले। आपने बहुत अच्छा जो है वो एक स्टार्ट लिया है और ये काफ़ी टाइम पहले जो है वो ये प्लानिंग्स जो है वो आपकी चल रही थी कि आपने इस तरह की मोबाइल वैन्स जो हैं वो लेकर आनी है। मैं जब भी आपकी ये बात मैंने पहले भी सुनी थी और अब भी, तो ये हम सब दोस्तों ने भी मिलकर प्लान किया था कि हम एक रेस्टोरेंट बनाएंगे और हम इस पर काम कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट बनेगा जो कि एक 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा। वहाँ पे हर डिश जो है वो लोगों को मुयस्सर होगी, जो वो खाना चाहेंगे उनको वैसे ही जो है वो टेबल पे सेटिंग होके वैसा ही उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा जैसा किसी होटल में दिया जाता है। और वहाँ पर आकर वो सिर्फ 100 रुपए में जो है वो उस चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी हैं, जो है वो उसमें जो है वो 100 रुपए का खाना उनको दिया जाएगा और बेहतरीन खाना होगा। तो ये आपकी जो मोबाइल वैन है उससे मुझे याद आ गया कि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारा भी है और हम भी इसको जो है वो जरूर जल्द लॉन्च करेंगे। अल्लाह ताला साथ देने वाला है। बंदा सिर्फ एक सोचता है और उस सोच पे फिर जो है वो लोग आपके साथ मिलते चले जाते हैं। अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है कि आपके दोस्त अहबाब लोग आपके साथ मिले तो एक कारवां बनता चला गया और आज ये दस्तरखान जो है वो एक मोबाइल वैन का भी जो है वो रुख इख्तियार कर गए हैं कि अब एक मोबाइल में भी जो है वो आप खाना जो है वो तकसीम करेंगे और सिर्फ 40 रुपए में खाना। ये तो आपने मतलब कमाल ही कर दिया ना। 40 रुपए तो मैं मान ही नहीं सकती 40 रुपए में कोई खाना जो है वो अच्छा खा सकता हो। यहाँ पर 40 रुपए में कहाँ खाना मिलता है? 200 से कम में तो खाना अच्छा जो है वो आपको मुयस्सर ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ भी चले जाएं आप। लाहौर में तो फिर शायद कुछ कमी है, नॉर्दर्न एरियाज में आगे आप चले जाएं तो वहाँ तो बहुत महंगाई है क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत जो है वो महंगी हैं। तो ये आपका कब से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? किस महीने से आप इसको जो है वो मोबाइल्स को, और ये किस तरह की होंगी, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या खाना वहीं गर्म होगा, अंदर कोई जो है वो कुक भी होंगे, क्या किस तरह से सर्विंग क्या है आपकी? अच्छा, इस तरह है कि इसमें जैसे एक रेस्टोरेंट के अंदर मुख्तलिफ डिशेस पड़ी होती हैं, उनके नीचे बर्नर लगे होंगे। ठीक है, बर्नर्स लगे हुए हॉट वाटर के अंदर वो डिशेस पड़ी होंगी, उनके नीचे बर्नर लगे होंगे ताकि पानी गर्म रहे। अच्छा। और उसकी वजह से साथ उसका जो खाना है वो भी गर्म रहे। सही। और खाना हमारा जो सेंट्रल किचन है जहाँ पे खाना तैयार होता है वहाँ से खाना तैयार होगा। ठीक है। और जैसे बाकी 8 लोकेशन पे खाना जाता है वहीं से खाना इसके लिए भी आएगा। और ये वहाँ पर अपनी लोकेशन जो होगी वहाँ पर जाके तो वहाँ पर लोगों को तकसीम करेंगे खाना। ठीक है। तो इसमें आपकी डिशेस होंगी या वन डिश ही होगा? नहीं, इसमें डिफरेंट डिशेस होंगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिशेस होंगी। हर रोज 2 नई डिशेस होंगी, 2 नई जिसमें हर रोज 2 नई डिशेस होंगी। और एक इसमें डिश जो है वो रेगुलर होगी क्योंकि वो लोगों को बहुत फेवरेट है, वो है बिरयानी। हाँ, वो बटर बिरयानी हो या चिकन बिरयानी हो, वो बड़ी फेवरेट है, वो रेगुलर है। उसके साथ अलावा 2 डिशेस और होंगी। और वो आप 40 रुपए में मटन बिरयानी मिलेगी? जी, 40 में मिलेगी। 40 रुपए में जो है वो आप एक प्लेट उनको देंगे? जी बिल्कुल। और जो दूसरी कोई चीज वो साथ लेना चाहें तो वो भी वो ले सकते हैं। इसकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो हमारे मेंबरान जो है वो बियर करेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आपने सफेद पोश तबके के लिए जो ये एक कदम उठाया है, ये मैं समझती हूँ कि स्पीचलेस, मेरे पास तो अल्फाज नहीं कि मैं आपको इसके लिए जो है वो अप्रिशिएट कर सकूँ, क्योंकि आप का एक मामला एक जो अल्लाह के साथ है, जिस तरह आप ये नेकी का काम कर रहे हैं और जिस तरह आप अपने वालिदैन के लिए, अपने वालिद साहब के लिए जो है वो ये आगे का रास्ता आपने जो है वो आसान किया है, अपने लिए आसान किया है, क्योंकि हम सब ने इस दुनिया से जाना है। कोई शख्स भी यहाँ पर जो है वो सारी उम्र बैठा नहीं रहेगा, अगली सांस का भरोसा नहीं है। तो फिर हम किस चीज़ पे इतराते हैं? हम कौन से पैसे पे इतराते हैं? और कुरान पाक भी ये कहता है कि तुम किस चीज़ पे इतराते हो? तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ तुम्हें दे रहा है अल्लाह दे रहा है। तो फिर अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। असल में तो शायद और यकीनन अशरफुल मखलूकात का जो एक नाम एक इंसान को दिया गया, इतना बड़ा दर्जे पे फाइज किया गया, वो सिर्फ इसी वजह से कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, ये जज्बा लेके आगे बढ़े और इस जज्बे के तहत जो है वो काम किया जाए। और आप जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आपका ये जज्बा बहुत काबिल तहसीन है। और अपने इंडिपेंडेंटली किसी से कोई मदद नहीं, किसी का कोई जो है वो इसमें अमल दखल नहीं और कोई गवर्नमेंट की मदद नहीं,
جو ہے وہ اتنے سارے لوگ. یہ تو میں گورنمنٹ کو بھی, اکثر گورنمنٹ کے لوگ میرے پروگرام میں آتے رہتے ہیں, ان کو بھی کہتی رہتی ہوں کہ بھائی آپ کچھ کھانے پینے کا سیٹ اپ جو ہے وہ شروع کریں, لوگوں کو فری کھانا بانٹنا شروع کریں. وہ کہتے ہیں جب اتنے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے ہم کیوں کریں. ان کو تو ویسے بھی آپ کوئی مشورہ دے دیں تو نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اب جو ہے وہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے انہوں نے یہ جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. اکثر میرے پروگرام میں آتے رہتے ہیں تو میں ان کے سامنے یہ رکھتی ہوں کہ آپ بھی ایسا کریں, آپ بھی دسترخوان لگائیں. گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, سندھ کی طرف سے, بلوچستان کی طرف سے, KPK کی طرف سے دسترخوان لگیں, جس سے جو ہے وہ ہر شخص جو ہے فائدہ اٹھا سکے, ان کو کھانا میسر ہوگا. تو آپ یقین کریں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ پیسہ بچا کے پھر اپنے گھر پر یہ پیسہ لگاتے ہیں, اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پیسے بچ جائیں گے اور وہ یہاں سے جو ہے انہیں کھانا بھی میسر ہوگا اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے پیسوں کی سیونگ بھی کر سکیں گے, جس طرح کا یہ ماحول جا رہا ہے. تو چلے اگر گورنمنٹ بھی ایسا انیشیٹو لیتی ہے تو اچھی بات ہے. بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں تو یہ آپ کی لائف جو ہے چینج کر سکتا ہے. میں بتاتا ہوں, ثابت کرتا ہوں. جی, یہ پچھلے دنوں میں نے ایک سروے کیا کہ بھائی ہم اتنے عرصے سے یہ خدمت کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے لوگوں کی لائف پہ. اچھا, تو میں نے کہا جی جو لوگ 1 سال سے کھانا کھا رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. اس میں سے میں نے ڈفرینٹ ایج کے 3 لوگوں کو کہا جی آپ نے مجھ سے مل کے جانا ہے کھانے کے بعد. وہ تینوں صاحب میرے پاس آ گئے. ان میں سے ایک ایجڈ سے تھے بزرگ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کب سے کھانا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سال تو زیادہ ہو گیا. میں نے کہا جی اب کھانا کھا رہے کو فائدہ ہوا آپ کو یہاں سے کھانا کھانے کا؟ کہتے جی ہاں مجھے تو بہت فائدہ ہے. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگے میرا ایک بیٹا جو ہے نا وہ بائی برتھ ڈسیبل ہے. اچھا, تو یہاں کھانا کھانے سے پہلے وہ اکثر بیمار رہا کرتا تھا, کیونکہ میں کبھی دیہڑی لگنی, بیسیکلی مزدور تھے, بیسیکلی وہ مستریوں کے ساتھ کام کرتے. کدھر کبھی دیہڑی لگتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی. لگ گئی ریگولر تو میں پیسے بھیجتا تھا, اس کی دوائی آ جاتی. اگر دیہڑی نہیں لگی تو ظاہر میری مجبوری تھی, میں پیسے نہیں ایکسٹرا بھیجتا تھا, اس کی دوائی نہیں آتی تھی, وہ بیمار ہو جاتا تھا. وہ مہینے میں اس نے 8-10 دن جو ہے نا اس میں بیمار رہتا تھا. لیکن جب سے میں نے یہاں اس دسترخوان پہ کھانا شروع کیا تو میرا وہ بیٹا بیمار نہیں ہوا, کیونکہ میں یہ جو پیسے یہاں بچاتا ہوں یہ میں اپنے گھر بھیجتا ہوں, اس کی دوائی ریگولر آ رہی ہے, اور 1 سال ہو گیا جی وہ دوبارہ میرا بیٹا بیمار نہیں ہوا. کتنی بڑی نیکی. یہ ایک صاحب تھے. پھر وہ ایک اور تھا وہاں پہ دوسرا جو مہمان, اس کو میں نے بلایا, وہ ینگ سا بچہ تھا. تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کب سے کھانا کھا رہے ہیں؟ اس نے بھی کہا جی کہ مجھے مور دین 1 ایئر میں کھانا کھا رہا ہوں. پڑھا لکھا بچہ تھا وہ, اور کسی بیکری میں وہ جاب کر رہا تھا. کہہ رہی ہم 2 بھائی ہیں یہاں پہ بیکری میں, ہم سیلز مین کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں کھانا کھا رہے ہیں. ہم دونوں بھائی یہ جو پیسے بچاتے ہیں ہم نے اس کی سیونگ کی ہے, اور ہم ایک پیٹر انجن لے کے آئے. پیچھے گاؤں میں ہمارے پاس 4 ایکڑ جگہ تھی لیکن پانی نہیں تھا وہاں پہ, تو اس لیے فصل نہیں ہوتی تھی. سال میں کبھی 1 آدھ بارش ہو گئی تو 1 آدھ فصل ہو گئی, ادروائز وہاں پہ فصل نہیں ہوتی. تو جب سے یہ ہم نے پیٹر انجن لگایا, یہ سیونگ کر کھانے کے پیسے بچا کے ہم نے پیٹر انجن خریدا, اور جب سے پیٹر انجن لگایا اب ہم وہاں پہ پورا سال فصل لیتے ہیں. تو ان کے گھر کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس چینج ہو گیا, ان کی وہ حالت بہتر ہو گئی, بہت بہتر ہو گئی. اور اسی طرح میں اکثر جاتا ہوں جب دسترخوان پہ. ایک دن میں صبح مارننگ واک کے بعد میں چلا گیا وہاں پہ. اچھا, تو میں نے دیکھا ایک ینگ سا لڑکا وہ میری طرف آیا, کہتا جی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹا میں ہی خدمت کر رہا ہوں. جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے بیٹا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں, میں نا کچھ عرصہ پہلے لاہور آیا تھا تو میرے پاس صرف 7 دن کے کھانے کے پیسے تھے. دوست نے کہا میرے پاس تم ٹھہر جاؤ, رہائش تمہاری فری ہے, کھانا تم اپنے پلے سے کھانا, اور 7 دن میں جاب مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو واپس آ جانا. کہتے نہیں میں نے 5 دن کھانا کھایا اپنی جیب سے, تو جاب نہیں ملی, میں ذرا فکر مند ہو گیا کہ مزید 2 دن ہے, نہیں ملے گی تو مجھے واپس جانا. تو کہتا مجھے کسی نے اس دسترخوان کا بتایا تو میں نے یہاں پہ آ کے کھانا شروع کر دیا. کہتا جی میں نے 1.5 ماہ یہاں پہ کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد مجھے ایک جاب ملی تو میں نے جاب شروع کر لی. کہتا اب میں ریگولر یہاں سے کھانا کھاتا ہوں, اور میں اپنے پیسے بچاتا ہوں, اور اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی تعلیم کے لیے, ان کے کپڑوں کے لیے پیسے بنا کے وہاں بیچتا ہوں. کتنے پریشان اس طرح سے لوگوں کے جو حالات جو ہے وہ ایک کھانے سے آپ دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ ہے کہ پوری فیملی جو ہے اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے. آپ نے پھر ان لوگوں کو یہ دکھایا, یہ بتایا, جو لوگ آپ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ عوام کو جو ہے وہ لیزی کر دیں گے یہ کھانا کھلا کے, ان کی سوچ میں کوئی فرق آیا؟ وہ ہمارے بڑے میجر ڈونر ہیں ہمارے ساتھ آئے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. وہ جب آتے ہیں جب آتے ہیں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا یہ سارا معاملہ, تو آج وہ ہمارے میجر ڈونر ہیں, بڑے ریگولر ڈونر, جب سے ڈونر ہے ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں. اور ان کی طرف سے جو ہے
وہ خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ خواہش صاحب اینو 5000 کرو. ہاں آپ ڈیلی کا 5000 بندوں کا دسترخوان جو ہے اس کو وسیع کریں آپ. صحیح. اور انہی کی طرف سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے کھانے کے بغیر نہ جائے. صحیح. جو بھی آئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کوئی بندہ وہاں سے کھانے کے بغیر نہ جائے. زبردست زبردست، کتنی بڑی بات ہے. اور جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ کھانا کھلانے سے عوام کو آپ لیزی کر دیں گے، وہ آج مزید دسترخوان لگانے کی فرمائشیں کر رہے ہیں آپ سے، اور آپ کے میجر ڈونر ہیں. ان کو کتنا سکون ملا ہوگا نا اس بات کے بعد. اللہ دکھاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں اور آپ کی شخصیت ایسی نہیں ہوتی اور آپ کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، تو پھر اللہ آپ کو جو ہے وہ مثالیں دے کے جو ہے وہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم جو سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، جو یہ ہے وہ سچ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا کہنا ہے. یہ اللہ خود بندے سے کہہ رہا ہے. جب تک آپ ترجمے سے قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا کہہ رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں. ہم اپنے ہر کانسیپٹ میں، اپنی سائنس میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں قرآن پاک سے مدد لے سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. یہ بھی کہا کہ جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو جہاں بات یہاں تک آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ جیسے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ یہاں آ کر اپنی بات بھی شیئر کی، بتایا بھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید آپ کے دل کو کتنی تسکین دیتا ہوگا وہ دسترخوان، جب آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے بچاتے اور وہاں کھانے دیکھتے ہوں گے. دنیا بہت پریشان ہے، لیکن پاکستان میں بسنے والے ہمارے پاکستانی کتنی تکلیف میں ہیں، اس کا احساس ہمیں جا کر ان دسترخوانوں پر ہوتا ہے جو لوگوں نے لگا رکھے ہیں. اس کا احساس ہمیں جا کے ان ہاسپٹلز میں ہوتا ہے جہاں پر ان کے پیارے جو ہے وہ ایڈمٹ ہیں اور ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اور بیچارے وہ سارا دن بھوکے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ بھی آ کر اسی دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کا احساس ہمیں بس سٹینڈ پہ ہوتا ہے کہ جو بسوں کے انتظار میں اڈے پہ بیٹھے لوگ جن کی جیب میں 10 15 20 روپے بھی نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے وہ ایک روٹی یا دال ہی کھا لیں، وہ بھی ایسے دسترخوانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ وہ نیکی ہے جو مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ہم سب کو کرنی ہے. اس چھوٹی سی نیکی کو اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر میں بنا کے لوگوں کو، اپنے گارڈز کو جو آپ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی کام والیاں ہیں اور لوگ ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ان سے شروع کریں کام. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیسی برکت دے گا اور آپ یہ کام جو ہے وہ پھر دسترخوان لگا دیں. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کے گھر کے باہر ایک دسترخوان لگا ہو جہاں سے آ کے ہر شخص جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہو. جو لوگ میرے پروگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں، آپ اس کام کو شروع کیجئے. ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری کوئی مدد چاہیے تو آپ ضرور ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اس دسترخوان کو لگائیے، آپ دیکھیے کہ لوگ آپ کے ساتھ خود بخود شریک ہو جائیں گے اور یہ کارواں بنتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مدد اللہ کی مدد ہوگی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. ایک نیکی کا آغاز آج ہم کریں گے کہ ہم سب کو کھانا کھلائیں گے. جو بھی ایک بندہ دوسرے بندے کو کھانا کھلائے گا، 1 to 1 ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے وہ یہ چین چلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چین بڑھتے بڑھتے پورے پاکستان میں پھیل جائے گی. اسی کے ساتھ کل صبح پھر آپ سے جو ہے وہ نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.